पाकिस्तान की यूथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। इसलिए मुखातिब हूँ जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ये पाकिस्तान जो कुछ दिन के बाद अपनी तारीख का एक अहम मोड़ मुड़ने जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान जिसके बारे में दिन और रात हम और आप सोचते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या नहीं रहा, ये कैसे बना था, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं क्या करूँ। और ये यूथ का बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से पहले वो ख्वाब याद आते हैं जो हमें सुनाए जाते हैं कि पाकिस्तान इसलिए बना था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनना था जहाँ इंसानियत की कदर हो, जहाँ इंसाफ हो, जहाँ मयारी तालीम हो, जहाँ नकल ना होती हो, जहाँ तालीम हर एक हासिल कर सके, जहाँ फ़ीमेल यूनिवर्सिटीज़ हों, जहाँ नौकरियाँ हों, जहाँ हर एक अपनी ज़रूरत के लिए घर से निकले तो उसे कोई डर ना हो, जहाँ रिश्वत ना देनी पड़े, जहाँ वीआईपी कल्चर ना हो, जहाँ इतना सारा ट्रैफिक ना हो, जहाँ इतनी बारिश में पूरा का पूरा शहर मफलूज ना हो, जहाँ कानून बने उसकी पाबंदी करने वाले हों, जहाँ पे हुक्मरान अवाम के मसाइल हल करें, जहाँ पे यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों, जहाँ पे लोगों के लिए अमन हो, रोज़गार हो, इलाज हो, तालीम हो, जहाँ माएँ भूख के खौफ से अपने बच्चों को लेके खुदकुशियाँ ना करें, जहाँ अमीर और गरीब हर एक को इंसाफ मिले, जहाँ लोग जैसे चाहें जिसको चाहें वोट दे सकें। ख्वाब तो सभी देखते हैं, ये ख्वाहिशात हम सबके दिलों में उठती हैं, लेकिन अब ख्वाब लगने लगती हैं। ऐसा लगता है ये शायद कभी पूरी नहीं होंगी। ये ख्वाब जिनमें रंग भरना नामुमकिन सा लग रहा है। अब हम क्या चाहते हैं? आंखें बंद करें, फिर दोबारा ये ख्वाब देखें और ख्वाब में ऐसे पाकिस्तान को देखें। हमने जिस पाकिस्तान का सुना था वो कुछ और था। हम सुनते थे एक ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया में बहुत सारे वसाइल रखता है। आप बहुत सारी बुक्स उठाते हैं, आपको सारी ज़िंदगी जोग्राफ़ी पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाता है। बेहतरीन खित्ता ज़मीन, बेहतरीन वसाइल, तरह तरह के मौसम, बंदरगाहें, दरिया, समंदर, गैस, फल, मेवे, दुनिया के तीसरे नंबर के कोयले के ज़खायर, दुनिया के पाँचवें नंबर के सोने के ज़खायर, दुनिया के सातवें नंबर के कॉपर के ज़खायर, चौथा बड़ा पेट्रोल का पैदावारी मुल्क, तीसरा बड़ा रुई का पैदावारी मुल्क, 11वां बड़ा गंदम का पैदावारी मुल्क। वो कौम जिसमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दुनिया की बड़ी दो गहरी बंदरगाहें जापान और गवादर में यानी पाकिस्तान में हैं, जिनके हुसूल के लिए आज भारी लगी हुई है। ये भी पाकिस्तान में। एटमी ताकत पाकिस्तान, सोने के ज़खायर रखने वाला पाकिस्तान, लेकिन भिखारी पाकिस्तान, जिसके पासपोर्ट की कोई वैल्यू ना हो, जिसमें कोई रहना ना चाहे, जिससे लोग भाग जाना चाहें। ये पाकिस्तान इन मसाइल के तहत कैसे पहुंचा, इतना कैसे दब गया और कहाँ तक ये मुश्किलात आ गई, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप गहराई से ही सोचेंगे। आप अच्छी तरह सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे आसपास जो मसाइल के अंबार हैं, हमें लगता है कि हम किसी तीसरी दुनिया की मखलूक हैं। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, इनजस्टिस, पॉवर्टी, सिक्योरिटी रेस, सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल। ये मसाइल का एक अंबार, बेमकसद ज़िंदगी, कन्फ्यूजन, मंजिल कहाँ है, इतना अनक्लियर विजन, हमें कहाँ जाना है, हम क्या करें कि शानदार मुस्तकबिल मिले। हमें एक ही जवाब समझ आता है और वो जवाब होता है बाय बाय पाकिस्तान। हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान छोड़ दें। वो भी हमारी यूथ कितने परसेंट ऐसी है जो ये अफोर्ड कर सकती है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कहीं और सेटल हो जाए। क्या ये मसाइल का हल है? क्या ये हो सकता है कि ये मैं अपने लिए कोई टेम्प्रेरी तौर पे कोई हल निकाल लूँ, या कहीं और जाके किसी और की जन्नत में सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड शहरी बन के रह जाऊं? लेकिन क्या ये मसले का हल है? क्या ये उन करोड़ों लोगों के मसले का हल है जो मेरे पीछे पाकिस्तान में रह जाएंगे, जबकि उसको चेंज करने की पावर मेरे पास है? मुझे नज़र आता है मुल्क के अंदर इतनी महंगाई, और फिर मुझे नज़र आता है कि इतने बड़े बड़े मंसूबे। मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझे लगता है एक तरफ भूख है, अफलास है, बेरोज़गारी है, अवाम के पास साफ़ पानी तक नहीं है पीने का, और फिर मुझे ये नज़र आता है कि मेरे ही शहर में कहीं मेट्रो बस, कहीं ऑरेंज ट्रेन के बड़े बड़े मंसूबे हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर पे 6 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि गरीब हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, और अमीर आदमी जो है वो कुछ ख़ानदान है जो कि लाखों करोड़ों डॉलर्स यहाँ से लेके जा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि मराहत के नाम पे लाखों करोड़ों कुछ लोगों के पास जा रहे हैं, जबकि 2000 और 3000 के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये मेरा पाकिस्तान है। मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे इतनी करप्शन और इतनी बदउनवानी है कि जितनी रिपोर्ट्स शाया होती हैं वो बताती हैं कि सिर्फ 31 यानी 31 सरमायादार ख़ानदान हैं जिनके दरमियान पाकिस्तान की दौलत गर्दिश कर रही है। ये दौलत मौजूद है,
یہ دولت میری اور آپ کی ہے، لیکن یہ دولت پاناما لیکس کے مطابق 2017 میں 435 پاکستانیوں نے بیرون ملک منتقل کر دی ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس اور رنج کا مقام کیا ہے کہ ان میں وہ سارے افراد ملوث ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ چند دینی سیاسی جماعتوں کے علاوہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے درمیان وہ سارے لیڈرز جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، وہ کہیں نہ کہیں ان 31 خاندانوں کے اندر ہی آتے ہیں۔ پھر مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کا ایک انتخابی سسٹم ہے، اس کے اندر یہ انکریج کرتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ووٹ کو خرید لے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ وفاداری کسی سے نہیں ہے۔ جتنے افراد آپ کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نظر آتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز کتنی پارٹیز چینج کر کے آئے ہیں۔ اور پھر پارٹی پرستی، شخصیت پرستی، بڑی بڑی باتیں، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ کسی کے پاس پورا کا پورا پلان موجود ہے کہ وہ پاکستان کو کیسے چینج کریں گے۔ پاکستان میں ووٹر جس کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ووٹ دیتے کیسے ہیں، جو کبھی متاثر ہو جاتا ہے لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے، کبھی مسلک سے، کبھی کسی کی باتوں سے، کبھی میڈیا کی وجہ سے، کبھی برادریزم کی وجہ سے، کبھی صرف وقتی فائدے تھوڑے سے کھانے کے لیے کیونکہ اس کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، ایک کے بعد ایک لوگ آتے ہیں، اپنی بانیاں لگاتے ہیں، کسی کو بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو سزائیں سنائی جاتی ہیں، چند سال گزرتے ہیں، سزاؤں والا واپس آ جاتا ہے اور اگلا اپنی سزا لے کے بیرون ملک چلا جاتا ہے، اپنی اپنی ٹرنز لیتے ہیں، آتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس سارے زوال کے درمیان اب میں مخاطب ہوں ہماری یوتھ سے۔ یہ وہ یوتھ ہے جو شاید اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر رہی کہ اس پورے زوال کو یا اس پورے مسائل کے انبار کو چینج کرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جس چیز کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کا حصہ بھی ہے، کوئی پاور تو ہے جو اس کے ہاتھ پہ بھی ہے۔ تو کہ آج کے دور میں اس معاشرے کا تصور ایک خواب ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم دیکھو ایک وقت آئے گا عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لوگ حیران، کیا لوگوں نے یہ پوچھا کہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ خواب پورا ہوا۔ خواب دیکھے جاتے ہیں تو خواب پورے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے موجودہ حالات کو بدلنے کے لیے لوگوں کو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے جس میں ان کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ پلٹو، اٹس نیور ٹو لیٹ، آپ پلٹ کے دیکھیے، حالات بدل سکتے ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت میں بھی یہی ہوا تھا، پہلے یہ حالات تھے کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور بعد میں یہ حالات ہیں کہ بیٹی کی پرورش کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ ایک ایسی سوسائٹی جو ایک دوسرے کا خون بہاتی تھی، آخر میں جا کے ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑنے کو بھی ثواب قرار دیا گیا۔ یہ وہ سوسائٹی تھی جو زکوٰۃ ہاتھ میں لے کے نکلتی تھی اور لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ وہ سوسائٹی تھی جس میں وقت کا حکمران کہتا تھا کہ کوئی کتا بھی اگر مرا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا، وہ جا کے ایک ایک کے گھر چیک کرتا تھا کہ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو یہ سوسائٹی تو آج بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ چوائس اب ہمارے ہاتھ میں، اور الیکشن جو کہ اب چند دن بعد ہی آنے والے ہیں، اس میں سب سے بڑا فیصلہ کن کردار جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اور سب سے پہلے اس کی ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ جو پاور ہمارے پاس ہے، ہر چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی نہیں جاتی، ہمیں وہ گنوایا جاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ نہیں گنوایا جاتا جو ہمارے پاس ہے۔ خاندان، فیملی سسٹم، ہمارے ہاں ماں باپ کے احترام، بچوں کی پرورش، بچوں کو اون کرنا، ہمارے ہاں وفاداری، ہمارے ہاں برے حالات کے باوجود لوگوں کی آگے بڑھنے کی خواہش، ہر حال میں لوگوں کا راستہ نکالنا، اور پھر ہمارے پاس اسلام اور ایک کمپلیٹ سسٹم جو اسلام اور قرآن دیتا ہے، جس میں بہت سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ تو ہر خواب پورا کرنے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہمارے نوجوانوں نے اگر یہ خواب دیکھ لیا کہ حالات بدل کے رہیں گے، تو پاکستان کی تعمیر وہ کر کے ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی بنانا ہے کل کا پاکستان۔ اسی لیے بہت ساری ہوپس تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کہ نوجوان دیکھیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، سیاست کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی پاور کو یوز کریں۔ یہ بھی قائد اعظم کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے، آپ جانیں گے کہ آپ کا عزم کیا ہے، آپ جانیں گے کہ آپ نے چینج کرنا ہے، آپ نے اسلام کے ذریعے پاکستان کو عروج تک پہنچانا ہے جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔
اور اس کے بعد آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں آپ کا مقام کیا ہے اور پاکستان کے اندر آپ کا کیا مقام ہے، اور پھر آپ کی زندگی کا ایک نہ ایک مقصد ہو۔ جب یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں تو انسان بہتر راستے کی طرف سفر کرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے نظام، اتنے سارے ایکسپیریمنٹس، اتنی ساری قیادتیں، بہتری کہاں سے آئے گی؟ یہ تبدیلی وہیں سے آئے گی جو کہ اس کا طریقہ ہے۔ تبدیلی کسی بھی نعرے سے نہیں آئے گی، تبدیلی کسی انسان کے لائے ہوئے سسٹم سے بھی نہیں آئے گی، بلکہ یہ قرآن کی یقین دہانی ہے کہ جب لوگ اسلامی نظام کو قائم کریں گے، جب لوگ قرآن کو قائم کر کے دکھائیں گے، صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کے نظام سے استفادہ کریں گے، تو یہ برکت آج بھی حاصل ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پورا سسٹم لے کر آئے تو وہ صحابہ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کیا کرتے تھے، ان کے اتنی زیادہ مالی حالات اچھے ہو گئے کہ زکوٰۃ لے کے پھیرا کرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ عورتیں سونا اچھالتی ہوئی لٹرلی جاتی تھیں۔ کیسے بدلے یہ حالات؟ کیسے آیا امن؟ کیسے ہو گئی ساری دنیا کی چیزیں ٹھیک؟ کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اصل تبدیلی وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے نظام کے ذریعے ہو، اور پھر اس کے اندر جو امید ہے اس وقت کے پاکستان کی، وہ آپ سے ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آج کا پاکستان بھی اور کل کا پاکستان بھی۔ اور یہ تبدیلی آ سکتی ہے ووٹ سے۔ جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ ہر امانت کا سوال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو چیز ہمیں دی جاتی ہے اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں اچھے کاز کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ صلاحیتیں، مال و دولت ہیں، وسائل ہیں، بہت ساری چیزیں امانتیں ہیں جنہیں ہمیں وہیں استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اسی طرح ایک اور امانت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم حکومت کے مناصب کے لیے، کاموں کے لیے اتھارٹی جب دے رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس چیز کو یہاں پہ اپنی طرف سے اتھارٹی دے رہے ہیں، جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جس کو ہم اجتماعی کام کے لیے چوز کر رہے ہیں، وہ بہت بہتر اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اہل ہو ان ذمہ داریوں کا، وہ کسی نفسانی خواہش، کسی رشوت، کسی کی دوستی، وہ کسی بھی الیکٹیبل ہونے کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے لوگوں کو فیور کرنے والا نہ ہو، بلکہ ہم جس کو کھڑا کریں، ہم جس کو اپنے ووٹ کی وجہ سے ذمہ داری دیں کسی بھی جگہ کے لیے، تو ہم یہ ضرور سوچیں کہ وہ جو کام کرے گا اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ہوگا۔ اور پاکستان کے مستقبل کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس کو الیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو ووٹ ہم دیتے ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے صرف ووٹ نہیں ہے۔ یہ ووٹ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا میں گئے اور آپ نے دے دیا اور اگلے الیکشن تک آپ بھول گئے کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ اگلے الیکشن تک آپ اس پوری چیز کے رسپانسبل ہیں جو ملک کی ڈائریکشن ہے۔ اس ووٹ کی 4 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دے گا۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اپنے امیدوار کی سفارش کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے اس کو۔ تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ حکومت کا جو قیام ہوتا ہے اور حکومت کے سارے کام ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو انصاف دینا بھی ہے، اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی ہے، اس میں ایک فلاحی ریاست کو قائم کرنا بھی ہے۔ ان ساری چیزوں میں آپ مشورہ شامل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بہاف پہ کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھی حیثیت یہ ہے کہ ووٹر اپنے امیدوار کو جس کو وہ ووٹ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے اس کو وکیل بنا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ سارے وہ کام کرے گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ حالات کو اس طرح بدلے گا جیسا میں چاہتی ہوں، یہ معاشرے میں وہ تعلیم دے گا جو میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک کو ملے، یہ سوسائٹی میں وہ بہتری لائے گا جو میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے۔ اور ان ساری چیزوں کو سوچ کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص مجھے سیاست میں ملے گا، کیونکہ سیاست کے بارے میں تو ہمارا یہ خیال ہے نا کہ سیاست تو بہت ہی خراب سی چیز ہے، لیکن ایکچولی سیاست نہیں ہے۔ ہم نے جو سیاست دیکھی ہے وہ یہ ہے، لیکن اصل میں سیاست اصلاح کا نام ہے۔ سیاست وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مصیبت سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے لوگ بگاڑ سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ملے، یہ ہے سیاست۔ لیکن یہ سیاست ہمیں جب نظر آتی ہے جب مولانا مودودی کے مطابق سیاست کو خدا ترسی اور پرہیزگاری، اللہ کے ڈر کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، پھر وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ وہ جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہوگا، وہ مرات لے گا تو وہ ڈرے گا کہ اس کا حساب دینا ہوگا، وہ راستے میں کہیں ٹریفک جام ہوگا تو وہ ڈرے گا کہ لوگوں کو جو پریشانی ہو رہی ہے یہ اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اس کو جب لوگوں کی خودکشیاں کا پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہوگا کہ میری دور حکومت میں یہ کیسے ہو گیا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور پھر جب اس کے سامنے لوگ کبھی سیلاب میں بہتے ہوئے، کبھی لوگوں کی چھتیں گھروں کی ٹپک رہی ہوں گی، کبھی لوگ جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے اور زمین میں سو رہے ہوں گے، اور جب چھوٹے چھوٹے بچے مزدوریاں کر رہے ہوں گے تو اس کا دل تو خوف خدا سے کام جانا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس سیاست کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا۔ وہ بھی اس کو دنیا کی چیز سمجھتے ہیں اور ہم بھی اس کو ووٹ دیتے ہوئے دنیا کی چیز سمجھتے ہیں۔
ہم جتنے پریشان شاید اپنی نماز کے لیے ہوتے ہیں اتنے بھی شاید اپنے ووٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اور اس قیادت کی صفات میں پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے اندر صلاحیت تو ہونی ہی چاہیے. یقیناً اس کو کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ کام کر سکے جس کے لیے ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صالحیت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر خوف خدا بھی ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے جو ہو رہا ہے. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آ سکتے ہیں، بڑے بڑے سنسیئر لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر اللہ کا خوف یا اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اس طاقت کے استعمال میں اپنے سیلف انٹرسٹ کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. وہ اپنے آپ سے بڑھ کے لوگوں کے لیے نہیں سوچ سکتے، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ دنیا میں جو کرے گا وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دے گا. اب آپ نے ساری باتیں سنی ہوں گی اور آپ نے کہا ہوگا ہے کوئی ایسا، کون ہے ایسا شخص آس پاس؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کون ہے. اس پاکستان کے منظرنامے میں ایک جماعت ایسی ہے جس کے اندر ہر سال انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ تبدیلیاں آتی ہیں، جس میں صوبے میں ہر 3 سال بعد تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ ضلع میں 2 سال بعد تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ صوبے اور ضلع میں کوئی 2 دفعہ سے زیادہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ پارٹی ہے جس میں پارٹی صدر بلا مقابلہ منتخب نہیں ہو سکتا. یہ وہ پارٹی ہے جس کے اندر جماعت کوئی بھی فرد کھڑا ہو کے پارٹی کے صدر کا احتساب کر سکتا ہے، اسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا. اور پھر یہ وہ پارٹی ہے جس میں پارٹی صدر کے خاندان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا لازماً اس پارٹی کا ہیڈ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. پھر یہ وہ پارٹی ہے جس میں پبلک فیڈ بیک کو سنا جاتا ہے، جس میں لوگ جو چاہے کہیں اور جب چاہے پکڑ لیں، اور پارٹی پالیسی بھی چینج کی جا سکتی ہے. پھر یہ وہ پارٹی ہے جو لوگوں کے سامنے موجود ہے ہر قسم کے احتساب کے لیے، ہر قسم کے سوال کے لیے. پھر یہ وہ پارٹی ہے جس کے سارے لیڈرز اور ان کے خاندان ملک میں ہی رہتے ہیں، ان کے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹس نہیں ہیں، ان کے پاس کہیں اور کی نیشنلٹیز نہیں ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس میں کرپٹ لوگوں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو مسئلہ کشمیر پہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ آواز بلند کر رہی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو فلسطین پہ پوری دنیا کی آواز بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر سب سے بڑے جلسے اگر کسی نے کیے ہیں اور پورے ہر شہر میں کیے ہیں تو وہ یہی پارٹی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس میں کبھی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس میں کوئی بھی عام کارکن پارٹی صدر تک بن سکتا ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس کے اسمبلی ممبران اپنی حاضری، اسمبلی کارروائی میں شمولیت، عوامی مسائل میں آواز اٹھانے اور پارلیمانی کارکردگی میں ہمیشہ ٹاپ 10 میں رہے ہیں. یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کے کسی ممبر نے کوئی قرضہ ہی معاف نہیں کروایا، کوئی الاؤنس حاصل نہیں کیا. یہ وہ پارٹی ہے جس کو نیب، سپریم کورٹ یا کسی اور ادارے نے کبھی مالی، اخلاقی یا فوجداری الزام میں کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجا. یہ وہ پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں فلاحی کام کرواتی ہے اور اس سے قطع نظر کرواتی ہے کہ کون اس کو ووٹ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. یہ وہ پارٹی ہے جو مکمل میڈیا بائیکاٹ اور الیکشن کے نتائج تبدیل ہونے کے باوجود پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار خاموشی سے مسلسل سالہ سال پورے سال کیے چلی جا رہی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس سے وابستہ افراد دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جو مذہب کو رحمت سمجھتی ہے. یہ تو چند نکات ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نکات ہیں جو اس پارٹی کو اور دیگر سیاسی جماعتوں سے ممتاز بناتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس پہ کون پورا اترتا ہے؟ کیا آپ پہچانتے ہیں کہ میں کس پارٹی کی بات کر رہی ہوں؟ جی ہاں، یہ ہے جماعت اسلامی پاکستان. بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جو مزید اس پارٹی کے اندر شامل ہیں، ہر جگہ موجود، پورے ملک میں موجود، پورا سال موجود. اور یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے. پارلیمنٹ کی رکنیت کی جو شرائط آئین میں ملتی ہیں، اگر آپ اسی کے اوپر کرائٹیریا رکھ کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ ووٹ کس کو دیں. کیونکہ آئین کے مطابق آرٹیکل 62 اور 63 کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا جو پاکستان کا شہری نہ ہو، اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے، اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہونا چاہیے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، سمجھدار، پارسا، ایماندار، صادق اور امین ہونا چاہیے، عیاش، فضول خر اور آوارہ گرد نہ ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث نہ ہو، کسی جھوٹی گواہی پہ سزا یافتہ نہ ہو. کہاں ملے گا ایسا شخص؟ جب یہ ساری شرطیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی جو کہ ہمارے آئین کا حصہ ہیں، تو آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی کہ ایسا شخص کہاں سے آئے گا. ایسے شخص موجود ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اپنے آس پاس دیکھیے، آپ کو آج کے دور کے رول ماڈلز نظر آ جائیں گے. بہت پرانی بات نہیں ہے. گڈ گورننس پہ نعمت اللہ خان صاحب نظر آ جائیں گے. خیبر پختونخوا میں
جہیز پہ پابندی کا بل پیش کرتی ہوئی جماعت اسلامی کے ممبرز نظر آ جائیں گے۔ سراج الحق صاحب، بہت ساری چیزیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وزیر خزانہ منتخب ہونے سے لے کر بہت سارے پلس پوائنٹس اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ کس طرح انہوں نے بہت لمیٹڈ بجٹ کو کہاں تک پہنچایا، اور کس طرح ان کے بارے میں ایک جج نے ریمارک دیا کہ اگر آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترنا ہو تو صرف سراج الحق ہی پورے اتریں گے، کوئی اور تو بچے گا ہی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اب تک جب بھی جہاں بھی اس کے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اپنا بیسٹ دیا ہے۔ ایک نام نہیں ہے، بہت سارے نام ہیں جو ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گوگل آپ کے پاس ہے اور آپ نام لکھتے جائیے اور کارکردگی دیکھتے چلے جائیے۔ پھر یہ پارٹی آگے کے لیے آپ کے لیے کیا پلان رکھتی ہے، خاص طور پہ یوتھ کے لیے کیا پلان رکھتی ہے؟ کیا ابھی یہ یوتھ کے لیے کوئی کام کر رہی ہے؟ کیا آپ کو اپنے آس پاس بنو قابل پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں؟ کہ آپ کو بہت سارے نوجوانوں کے لیے، بہت سارے خاندانوں کے لیے بہتری کرتی ہوئی کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں سیلاب میں آپ کو یہ ایکٹیو نظر آتی ہے، اور کہیں آپ سے جو وعدے کرتی ہے وہ پورے کرتی ہے؟ تو بہت سارے ایسے وعدے ہیں جو اس نے آج کیے اور یہ پورے کرے گی۔ روزگار دینا ایک بڑا مسئلہ یوتھ کا یہ ہے، تو لوگوں کو ایسی اپرچونٹیز دینا کہ وہ نہ صرف اچھی تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ آگے ان کے لیے جابس کے راستے بھی کھلے ہوں۔ عدل و انصاف دینا، کرپشن چونکہ خود نہیں کرتی تو وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہو سکتی، پھر وہی ہے ایک جماعت جو کھڑے ہو کے ببانگ دہل کہہ سکتی ہے ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ پھر معذور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کسی نے نہیں سوچا، مفلوق الحال طبقات، جی ایس ٹی کا خاتمہ، گیس کے بلوں میں جو بہت سارے ٹیکسز ہم دے رہے ہیں، وہ بہت سارے ریڈیو اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز جو ہمارے الیکٹریسٹی بل میں شامل ہیں، خواتین کے حقوق کا تحفظ جس میں گھر سے نکلنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے، ورک پلیس میں ہمیں کن کن سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہمیں کیا کیا چاہیے، ٹرانسپورٹ ہمیں کیسی چاہیے، وہ ساری چیزیں یہ پارٹی ہمیں دے سکتی ہے، کیونکہ اس نے جو وعدے کیے ہیں یہ پورے کرتی رہی ہے۔ یہ جب نہیں ہے پاور میں، یہ جب بھی کرتی ہے، تو جب ہم اس کو پاور میں لائیں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کرے گی۔ تو حل صرف جماعت اسلامی ہی ہے، میرے سامنے کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میں اپنی چیک لسٹ اٹھاتی ہوں، اور ابھی جتنی چیزوں پہ ہم نے بات کی، آپ بھی اپنی چیک لسٹ اٹھائیے اور مارک کرتے چلے جائیے۔ ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک ہی چوائس بچے گی، اور وہ ایک چوائس جو بہت اچھی چوائس ہے، جو آپ کے لیے بہت ہوپ رکھتی ہے، اور وہ ہے حل صرف جماعت اسلامی، پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے، ایک اسلامی فلاحی جمہوری پاکستان کے لیے، ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں تعلیم، صحت، رہائی سب کو ملے، ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں انصاف اور روزگار سب کی دہلیز پر پہنچے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پہچان کریں، اپنی طاقت کی پہچان کریں، اپنے ووٹ کی طاقت کی پہچان کریں، اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ تو 8 فروری کو جب آپ مہر اٹھائیں اور مہر لگانے لگیں تو یہ ساری چیزیں ایک دفعہ یاد ضرور کر لیجئے گا، خود بخود آپ کی مہر اٹھے گی اور آپ کے سامنے ایک ہی چوائس ہوگی، اور وہ یہ کہ آپ ترازو پہ مہر لگائیں۔ جماعت اسلامی آپ کے اعتماد کی منتظر ہے، آپ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے، جماعت اسلامی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ حل صرف جماعت اسلامی۔